नादरीन, नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ साहब की नैब पर भरपूर तनकीद की बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है और वो इस तनकीद में अकेले न थे। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की दूसरी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने खुसूसन, बल्कि मैंगल साहब ने भी इस तनकीद में शहबाज शरीफ साहब का भरपूर साथ दिया। क्या इस तनकीद का मकसद ये था कि नैब की कार्रवाइयों में एक तवाज़न कायम किया जाए, या लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो नैब की गिरफ्त में आएंगे और उससे बचाव का एक तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि पिछले हफ्ते जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई को यकीनी तौर पर एक धचका लगा। कई लोग कह रहे हैं कि पीटीआई का एक मुस्तकिल ज़वाल जो है वो शायद शुरू हो गया है। इन हालात में पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी कि वो 5 साल कामयाबी से अपनी हुकूमत को पूरे कर सके। हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी या सबसे बड़ी दुश्वारी है। इससे निपटने के लिए हुकूमत IMF या दूसरे दोस्त मुल्कों से इमदाद या कर्ज़ा लेने का सोच रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर कर्ज़ा लिया जाता है तो क्या इस कर्ज़ा लेने के बाद पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकेगा? ये है हमारे आज के प्रोग्राम ज़ेर बहस के मौज़ूआत। खालिद मकबूल। पिछले प्रोग्रामों में मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 बहुत मुस्तनद असातिज़ा राना एजाज साहब और साजिद साहब शामिल हुआ करते थे। आज हमारे पैनल में कुछ तब्दीली है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ शामिल हैं शौकत बसरा साहब। आप पुराने पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, और PTI के हाफिज़ अम्मार यासिर साहब, बल्कि मुस्लिम लीग क्यू के मैं कहूँगा, आप माइंस के वज़ीर हैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में, और राजा यासिर साहब शामिल हैं, आप हायर एजुकेशन के इस वक्त वज़ीर हैं। क्योंकि आपने जाना है तो हम बात शुरू करेंगे ज़िमनी इलेक्शन से। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अपने एक कौमी इंतखाब जीतने के बाद फ़ौरन ही इतनी थोड़ी मुद्दत में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, और ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन जिनकी एक रिवायत है कि हमेशा जो रूलिंग पार्टी है वो हम जीतती है, उसमें सब सीटों में तो नहीं लेकिन जिसे ओवरऑल ग्राफ कहते हैं उसमें यकीनन PTI को एक, अगर बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा सा धचका लगा है। क्या इसको हम ये समझें कि PTI की इलेक्शन लड़ने की जो तरतीब थी उसमें कमी थी, या हम ये कहें कि लोग PMLN को, नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को याद करना शुरू हो गए हैं, या इस सब के पीछे मुकामी मुहरकात थे जिनको शायद दूर से लोग नहीं समझ सकते? मार साहब, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि जी इसमें सबसे जो बड़ा इशू होता है ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, ये मकामी धड़ों का होता है। ठीक, शहरों के जो सूरत हाल है वो और होती है, जो मकामी वहाँ के रूरल एरिया जो होता है उसकी सियासी सूरत हाल कुछ और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सीट छोड़ी, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, PTI ने हमें भरपूर सपोर्ट दी। जी। और चौधरी सालिक हुसैन साहब वहाँ से भरपूर कामयाबी हासिल की। लोकल धड़े भी वहाँ पे थे, जिस तरह सरदार मुमताज़ टम्मन ग्रुप, सरदार अब्बास ग्रुप, यानी सब ने मिल। मैं आपकी बात काटते हुए आपसे कहूँगा कि जो अच्छी जमात होती है उसको मुल्की सतह पर हुकूमत करने का और नीचे वाली सतह पर सियासत करने का, दोनों का ढंग आता है। तो क्या आप ये चीज़ फिर क्या कहें, आप इस चीज़ को किसी तरीके से मान रहे हैं कि जो नीचे की सतह पर आपकी लोकल सतह पर जो सियासत जोड़ तोड़ था उसमें आप PTI को कह लें, मुस्लिम लीग क्यों तो इस काम में बहुत माहिर है, मैं उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, क्या आप ये कहेंगे कि मुकामी सतह पर जो PTI की लोकल पॉलिटिक्स को समझने की सलाहियत थी वो अभी तक पूरी तरह मुनज़्ज़म नहीं है? मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की कमज़ोरियाँ अभी तक मौजूद हैं इसके अंदर।
اگر یہ مقامی دھڑوں کو اور مقامی لوگوں سے رائے لے کر ٹکٹ دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک, ہم یاسر صاحب آپ کی طرف جائیں گے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو پی ایم ایل این کی اٹھان ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ زوال پذیر ہوگی. کچھ لوگوں نے یہ کہا پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو اور دھچکوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, کیا آج کے حالات پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں اگر آپ سب چیزوں کو دیکھیں جو ان کے خلاف پریشر ہے, جو ان کے لیڈروں کی صورتحال ہے, یا آج کے حالات دراصل میں باوجود تھوڑی مشکلات کے پی ٹی آئی کے حق میں ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی, ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں اور جو یہ کرنٹ الیکشنز تھے ضمنی, اس میں ایک جو چیز سب سے زیادہ شاید لوگوں نے اس کو نوٹ نہیں کیا یا میڈیا پہ بھی نہیں آئی کہ بالکل انٹرفیرنس نہیں تھی آپ کی پروونشل گورنمنٹس کی. ٹھیک, کوئی وزراء کے قافلے جا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی پیسے نہیں یوز ہو رہے تھے, کوئی ترقیاتی فنڈز نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو کسی نے اپریسیٹ نہیں کیا, پہلی چیز تو. دوسرا, جس طرح حافظ صاحب نے پہلے کہا کہ ڈائنامکس بالکل فرق ہوتے ہیں, آپ کے پارٹی کے ووٹس ہوتے ہیں اور باقی آپ کے لوکل دھڑوں کے ووٹس ہوتے ہیں, اسپیشلی گاؤں کی سیٹس. ٹھیک, آپ اٹک کی سیٹ کی بات کریں اس کے کچھ اور ڈائنامکس. ادھر سنا ہے صادق صاحب نے جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا. جو پی ٹی آئی کے ووٹ تھے وہ تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ. ایک اور ایشو جو ضمنی الیکشنز میں آتا ہے, جس طرح خان صاحب نے سیٹ چھوڑی اور اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکے, اور پہلے بھی یہ ہوا. ہوتا ہے کہ اب نیشنل لیول کا لیڈر جب الیکشن لڑتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے جنرل الیکشنز میں ووٹ ڈالنے آ جاتے ہیں, دوسرے شہروں سے آ جاتے ہیں. جب ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں تو صرف آپ کے لوکل لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور لوکل جو ایون شہر کے دھڑے ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. ایز پولیٹیکل سائنٹسٹ جب آپس میں آپ بات کرتے ہیں, اب آج کے حالات کو کیا آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ کے لیے ایک طاقت بن کر ابھر رہی ہے؟ جی قطعاً نہیں. کیوں؟ پہلی چیز تو آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ ابھی جو بھی انالیسز ہو رہے ہیں میرا خیال ہے ٹو ارلی ہیں. بالکل ایک جو جس کو ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منسٹریز میں پہلی دفعہ آئے ہیں. تو ایک لرننگ کرو ہوتا ہے جو کہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز کسی بھی ادارے میں. تو میرا خیال ہے اس کو بالکل موقع دیے بغیر آپ لوگ ایک نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کا تو ووٹ بینک تھا, یہ ہے بالکل, اور ہے بھی اور تھا بھی, رائٹ. اور یہ قطعاً ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کا ووٹ بینک خاص طور پر اور ایون الیکشنز میں بھی وہ ہے. تو الیکشنز جو تھے ابھی جنرل الیکشنز ان میں بھی تھا. بالکل, جب آپ 5-10 ہزار کی لیڈ سے جیت یا ہار رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ووٹ بینک چینج ہو گیا یا ختم ہو گیا. اب یہ بتائیے, جو میں تھوڑا سا یاسر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ فطری طور پہ دیکھیں, اگر میں پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, مجھے تو حالات بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں میری ٹاپ لیڈرشپ ساری جیل میں ہے, باقیوں کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں, اوروں کے خلاف لیڈروں کے بعد بھی مقدمات کھل رہے ہیں. میں اگر ایک پی ایم ایل این کا چھوٹا ممبر ہوں اور میں نے دیکھنا ہے میں نے کدھر جانا ہے, مجھے تو حالات یہ نہیں بتا رہے کہ میں ایک وننگ پارٹی کے ساتھ ہوں. تو اس لیے ان کے آپ کو ان پارٹیز کے چانسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ لیکن میں اپنے دونوں بھائیوں کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل الیکشن اور بائی الیکشن میں ڈائنامکس میں بہت فرق ہوتا ہے. درست ہے, لیکن اس کو آپ بائی الیکشن نہ سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنرل الیکشن کا شاید حصہ ہی تھے, کیونکہ فوری طور پہ یہ الیکشن آ گئے. اور اس میں 2-3 ریزن بڑی اہم تھی. ایک تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کی بہت ساری توقعات وابستہ ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت وعدے کیے تھے, کیمپین کی تھی ود ان 100 days. وہ کہتے ہیں نا 60 منڈواتے ہی اولے پڑے. جی ہاں بالکل. وہ ایسے ان کو مشکل ڈیسیژنز لینے پڑے جس سے ایک مہنگائی کی ویو آئی. یہ سچ ہے, لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا. مجھے بتائیے نا, کسی کے پاس الادین کا چراغ تو نہیں تو رگڑتا, تو کیا آپ کے پاس میں ادھر تھوڑا سا سوال پہ واسطہ, آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر آج اگر میں کھڑا ہوں, اور دیکھیں سیاستدان اصول کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مفاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خاص طور پر جب ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے کون سی وننگ پارٹی ہے. تو جب ایک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ورکر یا ان کا لیڈر دیکھے گا کہ آنے والے دن کن کے ہیں, تو کیا حالات ان کے حق میں ہیں یا ان کے مخالف ہیں؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. دوسرا فیکٹر سن لیں, جنرل الیکشن میں بھی یہ غلطی کی کہ جب آپ نے مین لیڈرشپ کو الیکشن سے 10 دن پہلے
مریم نواز کو اور نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے, میری نظر میں گراؤنڈ لیول کا کارکن ہوں, اس سے ان کو سمپتی گین کی. اچھا دوسرا, ابھی بھی آپ بائی الیکشن سے 4 دن پہلے شہباز شریف صاحب اندر ہو گئے, تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے ان کو اس کا نقصان. ہاں اب یہ جو آپ بات کریں 100% درست بات ہے. جیسے جیسے اب الیکشن بائی ٹائم گزرے گا, لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ, چونکہ ابھی یہ سخت وقت آنے والا ہے, شہباز شریف صاحب کو ایک بہت پلیٹ فارم ملا, انہوں نے بلکہ جلسہ کر دیا, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, انپریسیڈنٹڈ سر, کہ آپ کو ریمانڈ میں اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ملے, اور پھر یہ ون سائیڈڈ تھا, کیونکہ نیب کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا, انہوں نے پوری چارج شیٹ دے دی ایک نیب کے خلاف. لیکن آنے والے دن جو ہیں, جیسے ابھی میرے بھائی داش صاحب نے کہا, اب سر دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرے گا چیزیں بدلیں گی, کیونکہ اور دوسری بات سر, اب پاکستان اور کرپشن اکٹھے نہیں چل سکتے, درست, احتساب تو اب ہونا ہے اور اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یاسر صاحب, آپ جب اپنی پارٹی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک اصول پرستی کا راستہ اپنایا, اس پہ ہم اکانومی پہ بعد میں آج بات کر رہے ہیں, قیمتیں بڑھائیں, آپ نے انکروچمنٹ کے اوپر کام کیا, آپ نے احتساب میں لوگوں کو لایا, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھی, گیس کی قیمت بڑھی. کیا پی ٹی آئی کے اندر اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب اصول پرستی کو چھوڑیں اور حکومت چلانے کے لیے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں, سب کو خوش رکھیں, کردہ مردہ دیکھتا رہے گا, پہلے وقتوں میں بھی چڑھا. کیا پی ٹی آئی اس وقت اپنے راستے پر باہمت ہو کر کھڑی ہے, یا وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں, جو دستوری راستہ ایک عمومی راستہ ہے سیاست کا, مکاؤ کا, مفاہمت کا, میں آپ کے ساتھ خوش, آپ میرے ساتھ خوش, اس راستے پہ دوبارہ چلیں؟ جی نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بڑا کلیئر سا ویژن ہے. گورنمنٹ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی جدوجہد کے بعد موقع دیا ہے, اور اس کو وہ اس لیے نہیں گنوا سکتے کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے پاور میں. پتہ نیکسٹ ٹائم آنا ہے یا نہیں, نیکسٹ الیکشن کا وہ سوچنے والے نہیں ہیں. ایک لیڈر جو ہے وہ ملک کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, اور اگلے آنے والی جنریشنز کا سوچ رہا ہوتا ہے. اور میری کیبنٹ میٹنگز میں بھی, اور ان کا بالکل ایگزیکٹلی جو ایجنڈا تھا وہی رہے گا, اپ رائٹ رہیں گے, اور شارٹ ٹرم گینز کے لیے وہ لانگ ٹرم نقصان قطر نہیں کریں گے. سو پی ٹی آئی لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے جناب ہماری وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہوگی, یہ برداشت کرنی پڑے گی آپ کو, یعنی قیمتیں بڑھیں گی, تھوڑے سے مسائل بھی بڑھیں گے. یہ جو قیمتیں وغیرہ بڑھ رہی ہیں اور جو ڈالر کا ریٹ جا رہا ہے, جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں, یہ جو میکرو اکنامک ڈیسیجن لاسٹ گورنمنٹ کی ہے, اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اس میں 2 ہی آپشنز تھی کہ یا ہم گورنمنٹ نہ لیتے یا لیتے اور اس کا مقابلہ کرتے. اب صاحب نے جانا تھا, اس لیے میں پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی اور آپ کی حکومت نے بے شمار اصلاحات, میں خود بلکہ اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے اب یاد رکھنا شروع ہے, درخت لگاؤ, گرین کرو, کرپشن ختم کرو, گھر بناؤ. کل آپ کا منصوبہ ہے کہ تمام پاکستان کے دیہاتوں کو گرڈ میں لا کر دیہاتوں کی ایک مربوط جو ہے ترقی کا منصوبہ سامنے لایا جائے. باہر سے پیسہ اکٹھا کرو, اپنے ٹیکس ریفارم کرو. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں, اب پنجاب حکومت بھی بڑے منصوبے بنا رہی ہے, یہ سارے منصوبے جو ہیں کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں, جسے انگریزی میں کہتے ہیں دیر آر ویل تھاٹ آؤٹ, اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے, اس کے پیچھے ہوم ورک ہے, یا یہ خواہشات کا ایک ایسا خواب ہے جو سب لیڈر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو نیت ہے, جو ان کا ویژن ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ ضرور نکالے. جی یاسر صاحب آپ بتائیے نا, میں آپ کو پہلے ایک فکرہ کر دیں. یہ بات آپ کسی نیت, آپ کو عوام پہلے مہنگائی کا اتنا بوجھ ہے, ان پہ اتنے کرائسس ہیں کہ اگر وہ صبح کیا تو شام کی نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, صحت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ضرور دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو اور ان کے کولیشن جماعتوں کو, جس سے پبلک کو کچھ ریلیف ملے. آتے ڈالر بہت اوپر چلا گیا سر. ٹھیک, یہ دو مختلف چیزیں ہیں جی, دونوں پہ بات کرتا ہوں. ایک تو کہ آپ کی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے پروگرام کیا بنایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو بہت سارے فیکٹس آپ کو نہیں پتہ ہوتے. ایک جنرل پالیسی بن سکتی ہے, یہ ڈائریکشن ہم نے لینی ہے, ہمیں 5 سال پہلے بھی پتا تھا کہ یہ چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. ونس وی گاٹ انٹو گورنمنٹ, ہمیں بہت ساری ڈپارٹمنٹ کے جب ہمیں پریزنٹیشنز دی گئی تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ خرابی تھی, یہ پرابلمز ہیں. یہ پچھلے جو گزشتہ کچھ دن ہے اس میں ہم یہی کر رہے تھے. اور اسٹریٹجی جو 100 ڈیز کی بات خان صاحب نے کی, 100 ڈیز میں ہم نے ایک کلیئر لائن آف ایکشن دینی ہے قوم کو. یہ ڈائریکشن ہے جس میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے. اب میرے پاس 2 ڈپارٹمنٹس ہیں, ہائر ایجوکیشن اور ٹورزم. اس کی کل میں پریس کانفرنس کر کے
ایگزیکٹلی بلیک اینڈ وائٹ میں بتاؤں گا کہ 5 سالہ کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا پلان ہے, ہم نے کس ڈائریکشن میں ہائر ایجوکیشن کو لے کے جانا ہے, کس ڈائریکشن میں ٹورزم کو لے کے جانا ہے. آپ نے جو کہ دونوں نے جانا ہے نا, میں آپ کو آپ کے یہاں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ بات آخر میں کہنی تھی, آپ کی وجہ سے میں شروع میں کہہ رہا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ ساری عمر کبھی ہم لی کوان کی باتیں کرتے تھے, کبھی ہم مہاتیر کی باتیں کرتے تھے, کبھی ہم ہالینڈ کے پرائم منسٹر کی مثالیں دیتے تھے. کیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستانی اپنے پاکستانی لیڈر کی مثالیں پیش کرے گا؟ جی انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی, آئی ایم ویری آپٹمسٹک. جو انہوں نے حافظ صاحب نے بات کی نا, نیت کی, یہ پرائمری چیز انٹینٹ ہوتی ہے. انٹینٹ ہو اور راستے اللہ تعالیٰ پہ بھی, یہ بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے بات کو, کہ انٹینٹ ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالتا ہے. اور اللہ کے فضل سے ملک میں ایک ایسا لیڈر آ گیا, میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد لیڈر ملا ہے پاکستان. اس سے پہلے شاید قائد اعظم محمد علی جناح تھے, جو انفارچونیٹلی ان کو موقع نہیں ملا. تو لیڈرز جو ہیں وہ قوموں کی تاریخ میں ایک عرصے بعد پیدا ہوتے ہیں, اور عمران خان از ڈیفینیٹلی اے لیڈر. مجھے کہا جا رہا ہے جی کہ بریک کی طرف جائیں, اور میں حافظ عمار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پہلے مرحلے میں ہمارے ساتھ تھے. اور بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے نیب پر جو تنقید ہے اس کے اصل مقاصد کیا ہے. بریک پر چلتے ہیں. ناظرین, بات ہو رہی تھی کہ نیب پر جو تنقید کی الغار پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور بی این پی کی طرف سے بھی آئی تھی, اس کے پیچھے دراصل مقاصد کیا ہیں. اور راؤ منظر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ ایک بہت منجے ہوئے بیوروکریٹ ہیں, بیرونی یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں جوابی حملہ ہوا نیب پر, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور بلاول صاحب نے کہا یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں ہے, یہ نیشنل انتقام بیورو ہے. جی کہا ہے. خورشید صاحب نے پہلے کہا تھا نیب نے اگر ہماری طرف ہاتھ اٹھایا تو وفاق کو خطرہ ہو سکتا ہے. کیا یہ نیب کو درست کرنے کے اشارے ہیں, یا لوگوں کو یہ خوف ہے کہ نیب کے ہاتھ ان تک پہنچ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر, انتہائی اہم کویشچن ہے آپ کا. میرا خیال ہے کہ اس وقت حالات کے حساب سے تو بہت ہی ایک اسٹرانگ اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. گزارش یہ ہے سر کہ 10 سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہمارے پاس نیشنل ایویڈنس بھی ہے اور انٹرنیشنل ایویڈنس بھی ہے. یعنی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف جذباتیت نہیں ہے, ایلیگیشن نہیں ہے. دیر از اے ڈیفینیٹلی بینک آف ایویڈنس بیہائنڈ ایوری تھنگ, اور وہ نیب کے پاس بھی ہے, وہ سب پارٹیز کے پاس موجود ہے اکراس دا بورڈ. اب جو حکومت کرتا ہے لازمی بات ہے اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اختیار سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی سر, یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ آر ڈریمز ہیو بین سولڈ. میں صرف یہ عرض کروں گا بیکاز میں بہت زیادہ ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر پارٹی کے اندر مسائل موجود ہیں اور ہونے چاہیے, انسان ہے سارے. بٹ سر اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا, ود ڈیو, شوکت بسرا صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں فیڈرل گورنمنٹ میں کیا کیا, ہارنڈس سٹوریز, ہارنڈس. اور یہ میں نہیں کہہ رہا سر, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. سائملٹینیسلی جو اس کے بعد گورنمنٹ آئی ہے پی ایم ایل این کی, انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. درست ہے, مطلب انہوں نے بھی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دی. سٹائل ڈفرنٹ تھا, سٹائل ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ تھا, تھوڑا بہتر ہے. میں یہ کہوں گا میں اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جس نے لوٹا اس کا تصاویر ہونا چاہیے. بسرا صاحب آپ تو نیک آدمی ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں کراس دی بورڈ. مجھے عرض کر لینے دیجیے. گزارش یہ ہے سر کہ وہ بنچے ہوئے فنکار تھے, 40 سال سے حکومت تھی. یہ سر 1980 میں پہلی دفعہ پی ایم ایل این کسی نہ کسی صورت میں پنجاب میں حکومت نہیں لیکن حکومت کا حصہ تھے 100%. 1980 سے سر منسٹر, آج 2018 ہے سر, پورا ان کو سر ان انٹرپٹڈ یا جو بھی آپ کہہ لیں 30 35 40 سال. جی ہاں بالکل. اب سر وہ منج گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کس چیز میں سے کیسے پیسے لینے ہیں, ان کو ایکسپیرینس ہے, ان کے لنکس ہیں. اب سر اس ایکسٹراڈنری سچویشن میں
آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شریفانہ طریقے سے پیسے لیے جا سکتے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ میں تو آج بھی کہوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا نہیں, آپ سوال اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے نیب کے اوپر بھی کچھ سوال ہیں. کیا ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نیب کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ وہ جو پی ایم ایل این ہو, خواہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل کیو ہو, پی ٹی آئی ہو, ان کے خلاف ان کے جو لیڈران جنہوں نے کرپشن کی ہے, کیا, اور خصوصاً پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے پاس اتنے شواہد موجود ہیں کہ وہ بہت یقین کے ساتھ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان پارٹیوں میں, ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ سر بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رuthless اکاؤنٹیبلٹی اٹ از نیڈ آف دی آر. ٹھیک, بالکل اس میں کوئی اس کو نہیں بچنا چاہیے اگر پاکستان کو آپ نے بچانا ہے اور پاکستان کو اپنے اگلی نسل کو دے کر جانا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب ابھی وہ کہہ رہے تھے نئے والی بات, وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف 2-3 دفعہ کہا نواں آیا سونیا, وہ آپ کو کہتے رہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہونی چاہیے کہ کوئی بچ کے نہ جائے اور یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے یا 45 کمپنیاں ہیں یا جو اوپر ندی پار کی بات چل رہی ہے, اس کے اوپر دیکھیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ایک بات میں اپریشیٹ کروں گا. میں ان کا بہت بڑا ناقد تھا جب وہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے. اب اگر ہاتھ ڈالا ہے, اگر میاں شہباز شریف صاحب کا فرض کر 14 دن کا ریمانڈ اور ہوا ہے, اگر اس کے دوران ان کے خلاف شواہد نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پکڑا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ادروائز جن کو پکڑا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. میں نے جب پچھلے دنوں نیب والوں سے بات کی, اور میرے خیال یہ یاسر صاحب کی پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہیے, مجھے انہوں نے کہا کہ انہیں حکومت کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ 100% کی ایشورنس ہے کہ نیب اپنی صلاحیت بڑھانے کے لیے حکومت سے جو ذرائع مانگے گی, حکومت ان کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ تمام ذرائع مہیا کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ احتساب کے عمل کو جاری رکھیں, ہم اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں شریک ہیں کاشف انصاری صاحب, جو ایک انرجی کمپنی کے سی او بھی ہیں, اکانومی پہ بڑی ان کی نظر ہے. ویلکم انصاری صاحب. میرا پہلا سوال تو یہ ہے, بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کی کرپشن کے بارے میں بین الاقوامی ثبوت بھی ہیں, اور کل ہی کی رپورٹ آپ نے پڑھی وال اسٹریٹ جرنل کی, جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی الیکٹرک بیچنے پر عارف نقوی صاحب نے نوید ملک صاحب کو کہا کہ وہ شریف برادران کو راضی کریں, 20 ملین ڈالر جو ہے وہ اس کو دینے کو تیار ہیں. تو اور بعد میں پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو عارف نقوی صاحب کا یہ فنڈ ہے البراج کیپٹل کے نام سے, اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. میں خود, مجھے یاد ہے میں نے ایک بیوروکریٹ سے بات کی تھی جو پرائیویٹائزیشن کمیشن میں تھے اس حکومت سے پہلے, اور مجھے انہوں نے کہا تھا جناب میرے اوپر بڑا دباؤ ہے کہ کے الیکٹرک کو شنگھائی خرید لے بغیر تمام شرطیں پوری کیے ہوئے جو کہ کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ہیں. آج ہی وہ بیوروکریٹ مجھے بتا رہے تھے گورنر صاحب دیکھیں میں کھڑا رہا اپنی جگہ پر اور میں نے نہیں ہونے دیا. تو یہ ذرا بتائیں, جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں شریف برادران کی کرپشن کا ذکر ہے, کیا اس کا کوئی فائنینشیل ویلیو ہے, کین اٹ بی پرووڈ, یا ایسی سنی سنائی باتیں تو ہر جگہ کی جاتی ہیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ سر. بہت امپورٹنٹ سوال ہے لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہے, اس لیے کہ جب یہ فائنینشیل کرائمز کی آپ بات کرتے ہیں, اب وال اسٹریٹ جرنل نے اس پہ لکھ بھی دیا اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کسٹڈی میں بھی ہیں, کچھ انہوں نے اویلیبل بھی کیے ہیں. مگر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو فائنینشیل کرائمز ہیں, جو وائٹ کالر کرائمز ہیں, ان کو پروو کرنا ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے, وہ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بہت اچھا کر کے ہی آگے بڑھیں, تاکہ اس قسم کا امپریشن نہ آئے کہ یہ چیزیں سامنے بھی آ جائیں تو بالآخر پروو نہیں ہو پاتی, جس سے انفارچونیٹلی اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اس کو تقویت ملتی ہے. دوسرا, آپ نے ایک اس میں ضمنی بات کی کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق چیز آگے چلیں, تو دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ صرف کے الیکٹرک نہیں ہے, ہمیں اپنے تمام اکنامک معاملات میں اکراس دا بورڈ
یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے. جو کانٹریکٹس آلریڈی اس سے پہلے ہوئے بھی ہیں, جس میں کہ الیکٹرک ایک ہے, اس سے آپ اور پیچھے چلے جائیے تو PTCL پرائیویٹائز ہوئی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو اس میں جو بھی چیزیں ایگری کی گئی ہیں ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں پورا کیے بغیر آگے چلنا, یا جیسا آپ کو پتا ہوگا یہ ریکارڈ پہ ہے کہ الیکٹرک کو میرے خیال ہے کچھ بجلی فردر دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ کراچی میں بلیک آؤٹ نہ ہو جائے. تو اس میں ان چیزوں کو اس ملک کے مفاد میں دیکھے رکھنا اور کنٹرول میں رکھنا میرے خیال ہے بہت ضروری ہے. اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں پہلا اس سوال کا کچھ صاحب سے پوچھوں گا اور کچھ یاسر صاحب سے. میں FBR میں بات کر رہا تھا اور مجھے FBR والوں نے بتایا کہ حکومت نے انہیں کہا ہے کہ اپنے آپ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائیں اور جن لوگوں نے بڑی بڑی جائیدادیں لی ہیں ان سے ٹیکس مانگیں. اور پھر حکومت نے دعوے بھی کیے, بلکہ میں کہوں گا قائد عمران خان صاحب نے بھی کہا ایک دفعہ کہ $200 بلین باہر پڑا ہوا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں, جو دبئی میں لوگوں کی پراپرٹی ہے, جو لندن میں پراپرٹی ہے, جو سوئس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں, کیا ہم میں اتنی قابلیت ہے کہ ہم ان اثاثہ جات کو واپس لا سکیں, ان پہ ٹیکس کی رقم جو ہے وہ وصول کر سکیں؟ اور پھر یہ جو بال پوائنٹ فگر ہر آدمی کہتا ہے کہ $200 بلین آ جائے گا یا ہمارا ٹیکس 4.3 ٹریلین سے بڑھ کر 8 ٹریلین ہو جائے گا, تھوڑا سا ہم جذباتی ہو رہے ہیں یا ہم بڑی ریئلزم کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں سر ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں تھوڑا, آپ نے کیونکہ اینڈ پہ جذباتیت کی بات کی تو میں اس کو ذرا پہلے لے آؤں گا کہ ہمارے ہاں تھوڑا جذباتیت جو ہے وہ زیادہ عمل پیرا ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں میں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک تو ایکسپیکٹیشنز بھی بہت بڑھ جاتی ہیں, اور پھر جب اس کا خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آتا تو ایک مایوسی بھی طاری ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو $200 بلین کی بات ہے, اس پر آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی بہت کچھ میڈیا میں آ رہا ہے, جو میرے خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے اون نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ جو باہر دولت پڑی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے یا اس کو واپس لانے کے لیے, تو یہ ایک بڑا انٹریکیٹ معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ جو کئی ممالک کے ساتھ ہماری آلریڈی اب ٹریٹیز موجود ہیں, کچھ فریم ورک بھی سائن ہو رہے ہیں جس کے تحت ایکسچینج آف انفارمیشن ہو سکے گی. ظاہری بات ہے ایکسچینج آف انفارمیشن تو ایک پہلا حصہ ہے, اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے کہ اس کو فالو اپ کیا جائے, اس پر پروسیڈ کیا جائے اور ان لوگوں کو نیٹ میں لایا جائے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا لنک کروں گا ہماری جو لوکل صورتحال ہے اس کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے شہروں میں دیکھیے, اسلام آباد کو دیکھیے, لاہور کو دیکھیے, کراچی کسی بھی شہر میں چلے جائیے تو ہمیں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس اثاثہ جات ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں. اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت ٹیکس پیئرز ہیں, جو ریٹرنز بھرتے ہیں, جن کو آپ فائلرز کہہ دیں, ان کی تعداد کچھ بھی ہے وہ 1 ملین کے آس پاس, 1.25 ملین زیادہ سے زیادہ آج تک جو گئی ہے, اس سے اوپر تو گئی نہیں ہے. تو اس سے کہیں زیادہ اثاثے, اس سے کہیں زیادہ امیر لوگ آپ کو اپنے ارد گرد لوکلی پاکستان میں نظر آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ہم اپنے ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے؟ تو دیکھیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ول, پولیٹیکل ول جو ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ. میں ذرا اس سوال کا دوسرا حصہ یاسر صاحب سے پوچھتا ہوں. ٹیکس نیٹ کو میں آپ کو کاٹتے ہوئے, یاسر صاحب بتائیے نا, آپ ہی کی گورنمنٹ نے کہا, عمران صاحب نے کہا ان سے پیسہ وصول کریں گے, ان کو پکڑ کے لائیں گے, کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں تو کوئی چیز جو ان کے سامنے روک نہیں سکتی, ٹھیک, کوئی میرا خیال ہے کمپرومائز وہ نہیں کریں گے. جہاں تک یہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کی بات ہے کہ باہر سے لانے والی ایک ٹیکس نیٹ والی بات کو میں پہلے ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ وہ تو ڈیفینیٹ کیا جا سکتا ہے اگر پولیٹیکل ول موجود ہو اور آپ ظاہر خواب دیکھتے ہیں تو پھر ہی اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے بالکل پاسبلٹی ہے, اور اسپیشلی جب لوگوں کو یہ فیل ہوگا کہ گورنمنٹ سیریس ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اور لوگوں کو کچھ ڈلیوری نظر آ رہی ہوگی, تو لوگ پاکستان کے اتنے, میں نے جو خود نوٹ کیا ایون بزنس کمیونٹی, کہ وہ اللہ کی راہ میں ہر وقت پیسے دینے کو تیار ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ریوارڈ ملنا ہے. مطلب صاحب میری FBR سے بات ہو رہی تھی, اور دوبارہ میں PTI کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں نے FBR والوں نے مجھے کہا ہمیں حکومت کی پوری سپورٹ. حکومت کہتی ہے کہ آپ طریقے کے ساتھ اپنی ٹیکس کے وصولی کے طریقے کو بہتر کرو. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا آر وی ریچنگ 8 ٹریلین؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, 8 ٹریلین تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک اضافے کی طرف ہم جا سکتے ہیں, ایک اضافے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا
ہمارے سسٹم کے پاس کیپیسٹی ہے؟ سر میں آپ کے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر ہم نے بڑی گاڑی، بڑے گھر اور امیر ہونے کو ایک جرم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. کہ یہ بڑی گاڑی ہے، یہ چور ہے، یہ بڑے گھر میں رہ رہا ہے، یہ چور ہے. ٹھیک. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے محنت کر کے انڈسٹری قائم کی ہے اور وہ زندگی آرام سے گزار رہے ہیں. درست. اور ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو ان کی عزت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ان کو ہم ٹیکس میں ڈال دیں، نیب ان کے پیچھے چلی جائے، یہ ایک حماقت ہوگی. دولت کا انعام تو اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے، دولت اور اولاد، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. میں اس پوری ڈیبیٹ کے اندر سے یہ کٹنگ ایج نکالنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ڈیفرینشیٹ کریں دولت کو. جب آپ بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی ناجائز دولت کی بات کریں، سوئٹزرلینڈ میں پیسے رکھنا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ ڈکلیئر سر اگر آپ کے جائز پیسے ہیں اور حکومت اگر میرے جائز پیسے ہیں، بات مکمل کر لیں، اگر میرے جائز پیسے ہیں میں نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا پھر میں نے غلطی کی ہے. مجھے بات مکمل کر لیں. اگر کسی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی لا ہے کہ آپ باہر پراپرٹی نہیں رکھ سکتے، آپ باہر پراپرٹی آپ پیسے نہیں رکھ سکتے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. درست. لیکن اگر کوئی لا ہو ہی نہ اور آپ کو اجازت ہو، جیسے اب دبئی میں اکثر گھروں نے بندوں نے گھر رکھے ہوئے، بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، ڈکلیئر کریں. سر اب ہمیں دیکھیے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ڈسکس کریں کہ پاکستانی قانون میں ڈیکلیریشن آف ایسٹس کے اندر غیر ملکی اثاثے کب آئے ہیں. یہ بہت کٹنگ ہے. اس میں بڑا کلیئر سی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر فل سپورٹ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ابھی، اور نظر بھی آ رہی ہے. اب امتحان بڑی معذرت کے ساتھ میں بیوروکریسی کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ بیوروکریسی اگر اب نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں ذمہ دار بیوروکریسی ہے. ٹھیک. بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی بات پر بات چیت کریں گے. بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین، بات ہو رہی تھی نیب کی اور میرے جو تمام یہاں شرکاء ہیں وہ اس نقطے پر رضامند ہیں کہ نیب ایک بہت قومی فریضہ سر انجام دے رہا ہے، لیکن ان کو اپنے کاموں میں بہت محتاط اور بہت تیاری کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو کامیابی بھی حاصل ہو اور اکانومی اور معاشرہ بطور ایک اکائی کے جو ہے اس میں بہت زیادہ ہیجان نہ پیدا ہو. اب ہم لوٹتے ہیں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی طرف اور میں دوبارہ کاشف انصاری صاحب سے اسلام آباد میں سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ پاکستان کا دراصل اس وقت اصل مسئلہ جو ہے وہ اقتصادی مسئلہ ہے، سیاسی طور پر اور سیکیورٹی کے میدان میں پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بہت سٹیبل جو ہے وہ صورتحال میں ہے. اگر پاکستان کا اصل مسئلہ اقتصادی ہے تو پھر جو لوگ کئی یہ باتیں کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی ڈوبنے والی ہے، کل ہم قرض کے معاملے میں نہ دہندہ ہو جائیں گے. آج ہی اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دی ہے، انہوں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے 18 سالوں کی آپ کی سب سے اچھی جی ڈی پی گروتھ ہے اور زراعت کے میدان میں، انڈسٹری میں اور سروس سیکٹر میں، تینوں میدان میں آپ کی جو ہے گروتھ دکھائی دے رہی ہے. تو کیا مسئلہ صرف خسارے کا ہے یا وی آر ڈومڈ؟ سر یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا، اور اس کے اصل میں ایک تو جو پہلا حصہ ہے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہے اکانومی یا اقتصادیات میں ہی. ماشاءاللہ پاکستان نے گزشتہ 3 سالوں میں اسپیشلی اپنے جو سیکیورٹی کے معاملات تھے، دہشت گردی تھے، اس کو الحمدللہ اس سے بہت حد تک آگے نکل گیا. اب اقتصادی اس میں جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی نا امیدی کی کوئی بات ہو رہی ہے یا بہت مایوسی کی بات ہے، تو دیکھیے ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں، جس میں آپ نے جس طرح انڈیکیٹ کیا خسارہ، تو بالکل یہ خسارہ جو ہے اس وقت وہ بہت بڑا ہے، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو ظاہری بات ہے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اتنے مضبوط یا اتنے زیادہ نہیں ہیں. اب اس کے پیچھے دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک پرابلم کا، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یا ڈیفالٹ ہو جائے گا، چونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن پہلے بھی آئی ہے، گو کہ آئندہ نہیں آنی چاہیے، لیکن اس سے نکلنے کے راستے موجود ہوتے ہیں.
دوسرا پاکستان کی اکانومی 20-22 کروڑ لوگوں کی اکانومی ہے, اس کی ایک اپنی ڈائنامکس بھی موجود ہیں, اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. سوال میں اضافہ کر رہا ہوں, میں آپ کو کاٹتے ہوئے سوال میں اضافہ کر رہا ہوں, ذرا اس طرح اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس صورتحال پر ہمیں لانے والوں میں کون کون لوگ ذمہ دار ہیں. سر یہ بالکل دیکھیے, اب میں کیونکہ میں نے ایک بہت کوئی سیاسی بات تو کرنی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہم یاد کرتے چلیں کہ یہ گورنمنٹ آئی تو آپ دیکھیں ہم بالکل IMF کے پاس جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. آپ ذرا پچھلی گورنمنٹ کی طرف چلے جائیے تو وہ بالکل آئی تھی, تو جو ہمارا گردشی قرضہ ہے جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں, وہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے 600 بلین سے بھی زیادہ کا تھا. ہمیں ایگزیکٹ فگرز ظاہر بات ہے اس وقت کوٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہے, تو بہت زیادہ گردشی قرضہ اس وقت بھی موجود تھا. تو ظاہر بات ہے وہ اگر آپ بات کریں گے تو معاملہ اس سے پیچھے چلا جائے گا. اصل میں دیکھیے کہ یہ جو ہے ایک پرسسٹنٹ پرابلم ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ون آفٹر دی ادر آ رہی ہے, وہ اس کو جب بھی ڈیل کرتی ہے شارٹ ٹرم میئرز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, لانگ ٹرم میئرز کو نہیں دیکھتے. ہم IMF کے پاس پہلی بار نہیں جا رہے, اس سے پہلے بھی گئے ہیں. جب ہم جاتے ہیں وہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, وہ ہم سے دوسری ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کچھ بینچ مارک میئرز ہم سے چینج کرواتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک لانگ ٹرم ہمیں اس کا اثر نظر نہیں آتا. گردشی قرضہ پچھلی گورنمنٹ کے شروع میں پے آف کر دیا گیا, تو آج آپ کھڑے ہیں, ذرا چیک کیجئے گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ دوبارہ ایک بہت بڑے جن کے طور پہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کے پیچھے اس کی اپنی ریزننگ ہے. شوق بسر صاحب, ہم IMF کی طرف جاتے ہیں, جو پابندیاں ہم پہ لگائیں گے, اس کے بعد ایک سیاسی حکومت کے لیے ملک میں ایک مقبول حکومت بن کر رہنا ممکن ہوتا ہے؟ بہت ناممکنات میں ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے نا, جب ہم IMF کے پاس گئے ہیں تو یکدم کیا ہوا ہے, یہ جو ابھی PTI کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ IMF کے پاس جاتے گئے, ڈالر آپ کا کہاں چلا گیا, اور ہر چیز میں مہنگائی, آپ کے قرضے پہلے سے بڑھ گئے. سر میں ایک بات کہوں گا, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا سیاست اور اکانومی, میں سمجھتا ہوں سیاست, پالیٹکس اور اکانومی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی بسرا صاحب اکانومی ہوتی ہی پولیٹیکل اکانومی ہے. جی بالکل, وہ پنجاب, میں پنڈو صاحب بندہ پنجابی کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تو کر دی پھر دی میلا میلا. ہم نے اپنے پیسے للے تللو میں اڑائے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ ہم یہ چیزیں ضرورت نہیں ہیں, اور مین چیز کیا تھی, پھر وہیں پہ کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا. آپ وہ قرضے لیتے رہے, لون لیتے رہے, وہ کہاں گئے, کہاں ان کی وہ کنزمپشن. حکومت تو کہتی ہے جناب یہ بجلی کے سارے کارخانے جو لگائے, بجلی پوری ہوئی, یہ لاہور کی زبردست سڑکیں, یہ وہ کہتے ہیں پھر یہ کیسے کہاں سے نیب کو مکمل تیاری کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ سامنے قوم کے آنا چاہیے, اور فیکٹس اینڈ فگر رکھنے چاہیے. خواہ وہ شوکت بسرا ہے, خواہ کوئی اور ہے, یہ جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے کچھ پتہ نہیں چلے گا. سر راؤ صاحب, جب IMF کے ساتھ معاہدوں میں ہم بن جائیں گے, ایک سیاسی حکومت کے لیے مقبول حکومت بننا کتنا مشکل ہے, یا PTI نے کون سا کام پہلے کر لیا کہ بچاؤ ہو جائے گا؟ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو, میں عرض کروں گا سر کہ IMF جو ہے نا, اٹس اے پولیٹیکل باڈی, اٹس اے پولیٹیکل باڈی, اٹس ناٹ اے اکنامک باڈی. اس کا جو منشور ہے یا اس کی جو آپ سارا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں, وہ ساری بیسڈ ہے آپ کی فائنانس پہ, فائنانس اورینٹڈ ہے. لیکن اس کے پیچھے جو روح ہے امریکن کنٹرول, وہ ٹوٹلی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس کے پریزیڈنٹ کے اوپر, اور کیپٹل ہل میں آپ کی جو لابی ہے اس کی یس اور ویٹو پہ ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ سر امریکہ کو IMF میں ویٹو پار حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب ایک طرف تو ہم اینٹی امریکن پراپیگنڈے میں اوپر جاتے ہیں, اور پھر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, یعنی امریکہ کے پاس ہی جاتے ہیں نا سر, دے آر بیسڈ ان واشنگٹن, ان کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمیں پیسے چاہیے. اب وہ اندر سے تو ہنستے ہوں گے نا سر ہمارے اوپر. PTI کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ IMF کے بعد آپ کے لیے صورتحال اور مشکل ہو جائے گی؟ جی ڈیفینیٹلی, اور جیسے پہلے ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا, پنجاب کے فائنانس منسٹر نے بھی, کہ یہ لاسٹ آپشن ہے. آپ کے پاس جب اتنی مشکل صورتحال ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ ہو کہ ہم بچ جائیں اس سے. ناظرین, اب آپ نے سنا کہ پاکستان کو اپنی اقتصادی صورت درست کرنے کے لیے IMF کے پاس اگر جانا پڑے تو یقیناً بہت مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی خیال رکھیں, جیسے ہمارے دوست اسلام آباد سے کہہ رہے تھے, 22 کروڑ کا ملک جس کی ایک بہت بڑی مضبوط انٹرنل اکانومی ہے, ہم اپنی ہر چیز خود پیدا کرتے ہیں, اور ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم خطے میں اپنی تجارت کو بڑھا سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم نے ایک عالمی جنگ جیتی ہے, اس کی وجہ سے دنیا اور خصوصاً ہمارے ہمسایہ ملک, ہمارے دوست ہمسایہ چین اور دوسرے ملک
پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس لیے پاکستان کو اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ اس ایک بہترین مستقبل کے لیے ہم سب لوگ دعا گو ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔